बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर साहब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी दिनों से रिकॉर्डिंग नहीं हो सक रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे बेटे की भी मेरी भी। तो इस वजह से जो पहले से रिकॉर्डेड थे वही मैंने अपलोड किए। और काइंडली आप लोग भी थोड़ा सा अपना रिस्पॉन्स जो है वो शो किया करें। इंशाल्लाह आज से मेरी रूटीन दोबारा से स्टार्ट हो गई है, तो रोज़ आपने चैनल पे आया करना है। इंशाल्लाह रोज़ ही एक नया नावल अपलोड होगा आपकी पसंद का। इसके साथ ही मैं आप सबसे कुछ कहना चाहूँगी। मेरी छोटी सिस्टर है, उसके चैनल्स हैं, पेजेस हैं। मैं वो लिंक जो है वो बायो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। काइंडली आप सब जो मुझे सपोर्ट करते हैं उसके पेज को भी सपोर्ट करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब उसको ज़रूर करें, उसको फॉलो करें। 2 पेजेस हैं, मोटिवेशनल कोटेशंस बेस्ड हैं, एजुकेशनल बेस्ड हैं, इस्लामिक बेस्ड हैं। बहुत प्यारी प्यारी कोटेशंस और बहुत प्यारी प्यारी उसमें आपको बातें देखने को और पढ़ने को मिलेंगी। तो मैं लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप सबसे दरख्वास्त है कि वो आपने लाजमी आपने वो करना है, फॉलो करना है, लाइक करना है, उसको शेयर भी करना है। और उसके बाद आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना है कि किस किस ने उसको लाइक और फॉलो किया है और साथ में शेयर भी किया है। एडवांस सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो भी इस पेज को लाइक शेयर करेगा। तो जनाब आज जो नावल पढ़ रहे हैं वो बहुत ही प्यारा है, निकाह बेस्ड नावल है। लड़का जो है वो लड़की को बहुत पसंद करता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन जो लड़की है वो बदगुमान हो जाती है कि शायद वो मेरे साथ ना ज़बरदस्ती शादी उसने की है, उसका दिल नहीं मानता मेरे साथ ना। तो उसको बस यही होता है। उसी पे बेस्ड ये बहुत खूबसूरत सी स्टोरी है। तो मुझे इसका मंथ और ईयर याद नहीं है। सुंदस जबी का ये एक नॉवेल्स का मजमुआ बुक की सूरत में आया था, लकीरें और तकदीरें आई थिंक। उसमें से मैंने ये नावल चूज़ किया है, धुंध के बाद। बहुत खूबसूरत नावल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ 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 एक दफ़ा फिर मैं कह रही हूँ, मेरी बेबी सिस्टर है, उसके पेज को ज़रूर ज़रूर आपने लाइक शेयर करना है। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं नावल। धुंध के बाद बाय सुंदर छवि। एक खुश इल्हान आवाज़ उसके समातों में उतर रही थी। उसने आंखें खोल दी। मलिहा, बेटे उठ जाओ, नमाज अदा कर लो। बाबा जान का मुशफ़िक़ चेहरा उसके सामने था। उससे दुपट्टा दुरुस्त किया और कंबल हटाते उठ के वो कुरान पाक लेने के लिए स्टडी में चले गए। जब वो वापस आए तो सहन में लगी टूंटी के सामने बैठी वो किसी अमीक सोच में मुनहमिक नज़र आ रही थी। वो हैरान हुए। मलिहा, क्या बात है? कुछ नहीं बाबा, मैं वज़ू करने लगी थी, उससे कहते हुए आस्तीन फोल्ड करना शुरू कर दी। फरीहा और माहम को भी जगा देना, वो हिदायत करते अपने कमरे में चले गई। उसने वज़ू के बाद तौलिया उठाया। जब नज़र स्टडी के खुले दरवाजे से होती दीवार पर टंगे कैलेंडर पर पड़ी, उसका हाथ एक लम्हे को वही थम गया। 1 दिसंबर। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। ढेर सारा धुआं दिल में जमा होने लगा। उससे बमुश्किल आंखों में आने वाले आंसुओं को बहने से रोका। बहुत बुरा किया तुमने माज अहमद, बहुत बुरा। सारे आलम में मेरी ज़ात का तमाशा बना दिया। भीगी पलकों को रगड़ते हुए जाए नमाज पर खड़ी हो गई, मगर यकसुई कहाँ थी। जैसे तैसे नमाज अदा करने के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो कितने गर्म आंसू चुपचाप पलकों की बाढ़ तोड़कर बहते चले गए। सारी दुआएं रास्ता भूल गईं। अल्लाह तू जानता है ये शख्स मेरे दिल का रोग बन गया है, ये मुझे जीने नहीं देगा ना मरने। तू जानता है मेरे दिल का हाल, सिर्फ तू समझ सकता है। मैं उसे कैसे मांगूँ तुझसे, क्यों कर हासिल करूँ उसे। वो हिचकियाँ लेकर रो रही थी जब माहम का हाथ उसके कंधे पर ठहर गया। क्यों रोती हैं आप? बस कीजिए, खुदारा सुकून तो पहले ही लुट गया है। माँ साहब की बदौलत आप तो यूँ इम्तिहान में ना डाले। वो तल्खी से कहती मुड़ गई। उसे और कुछ शिद्दत से रोना आया। क्या हो गया है आप ही, सब ठीक हो जाएगा। फरीहा ने उसे तसल्ली दी। वो फूट फूट कर रोने लगी। कुछ ठीक नहीं होगा फरी, कुछ भी नहीं, वो कहती उठ कर चली गई। फरीहा ने नहायत दुख से उसे जाते देखा। वो सिर्फ बड़ी बहन नहीं, अजीज़ बहन भी थी। उसके दुख पर दिल तड़प रहा था, मगर कुछ करने से कासिर थी। आज से माज अहमद की बदौलत उनकी फैमिली एक बंद गली में थी जिसके आगे कोई रास्ता ना था और वापसी नामुमकिन थी। वरना आज से 6 माह पहले वो बहुत खुश रहते थे। हर हाल में शुक्र खुदा करते कनात पसंद लोग, जिन्हें खुश रहने के लिए ढेर सारी वजूहात की ज़रूरत नहीं होती। वो छोटी छोटी बातों में ज़िंदगी तलाश करते हैं, खुशी ढूंढ लेते हैं। और अब गली बंद थी और एक बड़ा सवालिया निशान सबके सामने था।
जाने ये उनके इस करवट बैठने वाला था। मलिहा ने चाय कपों में डाली और अम्मी और अब्बा जान के कमरे की तरफ चल दी। चाय ले लें अम्मी जान, उसने सर झुकाए तस्बीह में मशगूल माँ को पुकारा। उन्होंने खामोशी से कप थाम लिया। बाबा जान ने कुरान पढ़ने के बाद जिस दान में लपेट कर उसे दिया, उसने थाम कर सीने से लगा लिया और खामोशी से वापसी के लिए मुड़ गई। वो सब ऐसे तो नहीं थे जैसे अब हो गए थे, एक दूसरे से नजरें चुराते, परेशान हाल, खामोश। हर वक्त घर में एक वहशतनाक खामोशी छाई रहती। मलिहा का दिल रोने लगा। मेरे इतने प्यारों को तुमने कैसे एक दूसरे की नज़र में चोर बना दिया माज अहमद। वो आंसू पीती किचन में आ गई। उसे हर तरफ फैली खामोशी से वहशत हो रही थी। उसे 6 माह पहले का मंजर याद आया, कैसे हर वक्त घर में फरी और अब्बास ने उधम मचाया होता था। वो एक दूसरे के बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकते थे। ये दूसरी बात थी कि हर दूसरे मिनट वो झगड़ रहे होते। माँ बहुत खामोश, मूडी और किसी हद तक तल्ख मिजाज बकौल अब्बास माज भाई की चमची थी। सुबह का आगाज़ उसके घर तूफान की नवीद लेकर आता था। हलचल, ऊधम, शोर शराबा, सबसे ज़्यादा आफत अब्बास ने मचाई होती थी। ऐन वक्त पर उसकी हर चीज़ गुम हो जाती थी। उसे अपनी हर चीज़ इधर उधर फेंकने की आदत थी और अगली सुबह उसकी तलाश में पूरा घर तलपट करने की भी। ऊपर वाले पोर्शन में चचा जान की फैमिली आबाद थी, जिनके 4 मेंबर थे। चचा, चची, माज, अब्बास। 3 कमरों में से एक चचा और चची का बेडरूम था और दूसरा माज और अब्बास का मुश्तरका बेडरूम, जबकि तीसरे को ड्राइंग रूम की शक्ल दे दी गई थी। किचन मौजूद तो था, लेकिन इस्तेमाल ना होने के बराबर था। अब्बास को लेट नाइट पढ़ने की आदत थी और माज को मुकम्मल अंधेरे में सोने की। इसी वजह से अब्बास ने खामोशी से एक दिन ये सोचकर भाई तंग पड़ता होगा अपनी किताबें और कंप्यूटर सिस्टम समेटा ड्राइंग रूम का एक कोना संभाल लिया। वो बीएससी कर रहा था। उसके पढ़ने का तरीका भी मुनफरिद सा था। फ्लोर कुशन्स पर अपनी किताबें, नोट्स, जर्नल और ढेरों लिखे अनलिखे कागजात बिखराए। मौसम की मुनासिबत के मुताबिक मशरूबात जैसे गर्मियों में मैंगो या स्ट्रॉबेरी शेक और सर्दियों में कॉफ़ी का फ्लास्क रखे रहता। उसकी नींद भी बड़ी कच्ची थी। जहाँ नींद आई वहीं पैन बंद किया, हर चीज़ बिखरी छोड़कर कंबल लपेटा और सोफे पर दराज हो गए। नौरीन चची उसे जगाने आती तो चीज़ों से बच बचा के उस तक पहुँचना दुश्वार हो जाता। एक दिन उन्होंने गलती से उसकी चीज़ें समेट दी। रात वो कोई सामान बनाकर सोया था। हस्बे मामूल तमाम पेपर्स वहीं बिखरे हुए थे। जब उसने ऐन वक्त पर सामान ढूंढा तो तमाम कागजात को मिक्सअप पाया। उसका पारा चढ़ गया। फिर तो उसने वो हंगामा मचाया कि अल अमान अल हफीज़। नौरीन चची ने कानों को हाथ लगाया तो उसे जगाने से भी साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद से वो अलार्म लगा कर सोता था। सुबह उठते ही पहली बिखरी चीज़ों को समेटता, फिर कोई दूसरा काम। कॉलेज के लिए तैयार होते सबसे ज़्यादा मसला उसे मौज़ों की गुमशुदगी का बनता। सीढ़ियों पर खड़े होकर चिल्लाना उसका रोज़ का मामूल था। और अब मलिहा ने खामोशी से सीढ़ियाँ उतरते अब्बास को देखा। वो नाश्ता किए बगैर बाइक स्टार्ट करने लगा, वरना कुछ अर्सा पहले नाश्ते पर उसकी फरमाइशें और मलिहा का झुंझुलाना। मसलन आज मुझे ट्राइफल खाना है, आलू का पराठा चाहिए। मलिहा को उसे 1000 मिन्नतों के बाद मना कर नाश्ता खिलाना पड़ता। नाश्ता करते हुए फरी से नोक झोंक उसका महबूब मशगला था। और अब बाइक स्टार्ट करते हुए उसकी पैंट थोड़ी सी उठ गई थी। मलिहा ने देखा उसके पैर मोज़ों के बगैर, तो उससे झटके से रुख मोड़ लिया। हाँ, फरी चादर लेकर आ गई। वो और अब्बास इकट्ठे कॉलेज जाया करते थे। नाश्ता नहीं करना? फरीद ने हैरानी से पूछा। नहीं, उसने सर झुकाए कहा और बाइक दरवाजे से बाहर निकाली। माँ भी स्कूल जा चुकी थी। उसने बाबा जान और चाचू को नाश्ता दिया और खुद चाय का कप उठाए, चाय का पानी दोबारा रख दिया। मांस का नाश्ता वो कैसे भूल सकती थी? उसे पता था वो 9 बजे वो उठता था। सबसे पहले एक तवील बात लेता है, फिर ड्रेस सेलेक्ट होता है, फिर नाश्ता, और फिर 10 बजे के करीब सब बैंक के लिए निकलना होता था। सबसे आखिर में मांस को नाश्ता देना होता था, इसलिए वो तसल्ली से उसके लिए पराठा बनाती। ऑमलेट बनाने के बाद रात का सालन गर्म करती और ताज़ा चाय बनाने के बाद ट्रे तैयार करती और धीमे धीमे सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद कमरे में चली आती। वो आमतौर पर ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा बाल बना रहा होता। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो नज़र उठाता और दूसरे ही लम्हे फिर मसरूफ़ हो जाता। वो एक उठी नज़र मलिहा का दिल तहोबाला कर जाती। वो कहकशाओं पर चलती, ट्रे लिए आगे आती और टेबल पर धरने के बाद यक हरफी जुमला बोलती, नाश्ता। फिर कमरे के साथ मसरूफ़ हो जाती। जब तक वो नाश्ता करता वो कमरा समेट चुकी
ہوتا ہی کتنا تھا، ایک پراٹھے میں سے آدھا پلیٹ میں موجود ہوتا، اسی تناسب سے آملیٹ، بے البتہ چائے کا کپ خالی ہوتا۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد فارغ ہوتا تو فائل کور اٹھاتا اور دروازے تک جاتا، پھر رک کر یک لفظی حرف اس کے لبوں سے ادا ہوتا، خدا حافظ، اور ملیحہ کو لگتا جیسے اس کی ساری تھکن اڑن چھو ہو گئی ہو۔ وہ وہیں بیٹھ جاتی، بچا ہوا ناشتہ کرتی اور پھر اوپر والے پورشن کی صفائی ستھرائی میں مگن ہو جاتی۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد نچلے پورشن میں مصروف ہو جاتی۔ تب تک امی جان اور نورین چچی دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی بنانا شروع کر دیتی، اور اب اس نے بے حسی سے کھولتے پانی کو دیکھا، برنر آف کرنے کے بعد کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں ہر طرف فری اور ماہم کی چیزیں بکھری ہوئی تھیں، اس نے ہر چیز ویسی ہی رہنے دی اور خود کمبل تان کر دراز ہو کہ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت کچھ بھی سوچنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، وہ صرف گہری نیند سونا چاہتی تھی، اور حیرت انگیز طور پر اسے نیند آ بھی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ گہری نیند میں گم ہو چکی تھی۔ دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تو نظر سامنے لگے سفید بال کلاک پر گئی۔ 3:45۔ وہ جھٹکے سے اٹھی، سامنے ہی ماہم کتابیں اور کاپیاں بکھرائے میتھس کر رہی تھی، کیلکولیٹر اس کے ہاتھ میں تھا۔ گڈ آفٹرنون آپی، ماہم نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا۔ فری کہاں ہے؟ اس نے سوئے لہجے میں سوال کیا۔ ماہم ایک بار پھر مصروف ہو گئی۔ کھانا کس نے بنایا؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ امی جان نے۔ اچھا، وہ کہتی اٹھ گئی۔ ہر چیز ٹھکانے پر تھی، یقیناً فری نے آ کر سب کیا۔ اسے چمکتا گھر پچھتاوے کا شکار کر گیا، کیونکہ جانتی تھی یقیناً فری تھکی ہوئی ہوگی اور تھکان کے باوجود یہ سب کام کرتے اسے کتنی کوفت ہوئی ہوگی۔ وہ باہر آئی تو فری آئینے کے آگے بال سلجھاتی نظر آئی۔ وہ ملیحہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ فری، سوری، مگر آج میرا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، وہ افسوس سے بولی۔ اٹس اوکے آپی، روز آپ ہی تو کرتی ہیں، وہ بالوں کو کیچا لگا کر بولی۔ اب جائیں کھانا کھا لیں اور اس گدھے کو بھی کھلائیں، اتنا منہ پھولا ہوا ہے اس کا۔ فری دونوں ہاتھ پھیلا کر بتایا، پھر مسکرائی۔ اس کا اشارہ یقیناً عباس کی طرف تھا۔ ملیحہ کچن کی طرف مڑ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ٹرے تیار کر کے اوپر چلی آئی۔ وہ صوفے پر اوندا لیٹا ہوا تھا۔ عباس، کھانا کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ پاگل مت بنو، کھانے سے کیا ناراضگی؟ میں تو خود سے ناراض ہوں۔ کس بات پر؟ ملیحہ نے اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا۔ وہ اٹھ بیٹھا خفا سا۔ آپ کو کوئی فکر نہیں؟ کس بات کی؟ اگلے اتوار کو، یعنی کہ 9 دسمبر کو محترمہ ملیحہ کی، یعنی آپ کی محترم معاذ احمد کے ساتھ رخصتی ہے۔ وہ پھٹ پڑا۔ تو کیا کروں؟ وہ سکون سے بولی۔ مجھے بھائی کی خاموشی سے ڈر لگ رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ خاموشی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ وہ فکر مندی سے بولا۔ فکر مندی چھوڑ دو عباس، میں کل بھی ان کی منقوہہ تھی، آج میں ہوں۔ میرا کھونچا مضبوط ہے اور معاذ کے لیے اس کے سوا کیا کہوں؟ یہ مت بولیں کہ شادی خانہ بادی پر فاریہ صاحبہ بھی آ رہی ہیں، اس نے یاد دلایا۔ وہ زخمی ہنسی۔ میں اسے کیسے بھول سکتی ہوں؟ آپ کو اس سے خطرہ محسوس نہیں ہو رہا؟ وہ سخت حیران ہوا۔ کیسا خطرہ؟ میں ایک خاموش تماشائی ہوں عباس، جو صرف تماشا دیکھتا ہے، اس سے اس کی رائے کوئی نہیں لیتا۔ اور تمہارے بھائی صاحب زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہی نہ کہ عین رخصتی کے وقت انکار کر دیں، تو میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں۔ وہ خود اذیتی سے بولی۔ وہ اس کی انتہا پسندی پر دنگ رہ گیا۔ اسے وہ دن آج بھی یاد تھا جب فاریہ نامی آفت کا نزول ان کے گھر میں ہوا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت اور ماڈرن تھی، رشتے میں ان کی پھوپھی زاد تھی۔ اس نے آتے ہی گویا جادو کی چھڑی گھما دی تھی۔ اس نے معاذ احمد کو سرتاپا بدل دیا۔ یوں تو معاذ احمد بڑا کم گو اور موڈی تھا، کم بولنا، کم ہنسنا شاید اس کی زندگی کے منشور میں شامل تھا۔ عباس کو یاد نہیں پڑتا کہ اس نے اپنے بھائی سے ضرورت سے زیادہ بات چیت کی ہو۔ فاریہ نے آتے ہی فوکس کیا تھا کہ اس گھر میں دو نفوس سب سے زیادہ اہمیت کے حامل تھے، معاذ احمد۔ ملیحہ احمد سب سے زیادہ اہمیت معاذ کی تھی۔ اگرچہ فاریہ نے کبھی اسے باقی سب کے ساتھ بیٹھ کر ہنستے بولتے نہیں دیکھا تھا، مگر وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے ارد گرد رہنے والوں کے دل میں پیوست ہوتے ہیں۔ ہر شخص ان سے پیار کرتا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ دوسرے نمبر پر ملیحہ تھی، اور فاریہ کو لگا اس کا نام ملیحہ کی بجائے مدر ٹریسا ہونا چاہیے تھا۔ اسے اپنے گھر سے متعلق ہر فرد کی فکر ہوتی تھی۔ صبح سے لے کر شام تک فاریہ نے اسے کسی مشین کی طرح مصروف دیکھا۔ اگرچہ فاریہ کے سامنے ملیحہ کی شخصیت بہت دبی ہوئی لگتی تھی، مگر اسے کبھی اپنا خیال رکھنے کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ اس کے نزدیک محبت صرف یہ تھی
کہ اپنوں کا خیال رکھنا، ان کی پسند ناپسند یاد رکھنا اور اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہی محبت تھی۔ فاریہ نے اسے بے تحاشا مصروف دیکھا تھا۔ اسے چند دن پوزیشن لینے میں لگے اور پھر اس نے اپنی ساری توجہ معاذ احمد کی طرف مرکوز کر دی تھی، اور پھر تو گویا معجزہ ہو گیا۔ وہ معاذ احمد جس کے پاس وقت کی بے تحاشا کمی تھی، ہر وقت فاریہ کو کمپنی دینے کے لیے تیار رہتا۔ پکنک اسپاٹس وزٹ کیے جاتے، جن میں KFC تو کبھی جوائے لینڈ، کبھی میک ڈونلڈ تو کبھی فورٹریس شامل ہوتا۔ ملیحہ کو ہمیشہ سے باہر گھومنے پھرنے سے الرجی تھی، اس لیے وہ معذرت کر لیتی، اور یوں فاریہ کو خود بخود اپنی اہمیت بنانے کا موقع مل گیا۔ وہ بات بات پر بلند کہکیے لگانے والی ایک بے حد باتونی اور بولڈ لڑکی تھی، جو دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ہنر بخوبی جانتی تھی۔ اس سے معاذ کی دن بدن بڑھتی ہوئی انڈرسٹینڈنگ سب کی نظروں میں کھٹکنے لگی۔ سب کو لگنے لگا کہ شاید وہ اس میں انوالو ہو رہا تھا، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت خود فاریہ تھی، جس کی ہر بات معاذ سے شروع ہو کر معاذ پر ہی ختم ہو جاتی۔ یہ صورتحال سب کے لیے نہایت تکلیف دہ تھی۔ گھر میں معاذ اور ملیحہ کی رخصتی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور اس پر نیا تماشا کسی کے لیے بھی قابل قبول نہ تھا۔ گھریلو ماحول بڑا عجیب سا ہو رہا تھا، ہر فرد کھینچا کھینچا سا رہتا۔ ایسے میں فاریہ کے کہے اور بھی اذیت ناک لگتے۔ ایک رات ملیحہ اور فاریہ کچن میں چائے پی رہی تھی، سب کمروں میں جا چکے تھے، معاذ بھی ابھی تک نہ آیا تھا۔ ملیحہ تو اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف فاریہ بھی اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ اسی استعمال میں ڈور بیل ہوئی۔ ملیحہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، جبکہ فاریہ کچن کے دروازے کے پاس رک گئی۔ وہ بائک اندر لے آئے۔ صحن میں لگے انرجی سیور کی روشنی میں معاذ کے ماتھے پر بندھی پٹیاں نمایاں تھیں۔ ملیحہ کی چیخ نکل گئی، یہ کیا ہوا ہے؟ وہ انسنی کر کے بائک سٹینڈ پر لگانے لگا۔ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ؟ وہ بدقت بولی۔ کئی آنسو گالوں پر لڑک آئے۔ معاذ نے اس کے شانے کو تھپ تھپایا۔ ملیحہ میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ وہ بے اختیار اس کے شانے سے لگ گئی۔ بالکل ٹھیک نہیں، آپ کوئی خیال نہیں اپنا؟ وہ سسکنے لگی۔ معاذ نے اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے تسلی دی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی جب فاریہ نے اسے پکارا، لاؤ ملیحہ، یہ میں لے جاتی ہوں۔ ملیحہ نے قدرے چونک کر اس کو دیکھا۔ اس کے لہجے میں محسوس کن تبدیلی تھی۔ فاریہ دودھ لے کر اوپر چل گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ پلٹا، فاریہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اس وقت اس کی آمد کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ یہ دودھ۔ اس نے دودھ کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ معاذ نے گلاس تھام لیا۔ تمہاری کزن تو بہت بولڈ ہے معاذ۔ اس کے لہجے میں تلخی کے ساتھ طنز کی آمیزش تھی۔ وہ چونکا، پھر بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ تو مگر تم تو مجھے ہر وقت اس کی مثالیں دیتے رہتے ہو۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ اگر ملیحہ اسے اس وقت دیکھ لیتی تو شاید بے ہوش ہو جاتی۔ وہ حق رکھتی ہے، بیکاز شی از مائی وائف۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ فاریہ کو جھٹکا لگا۔ کیا مطلب؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ یہ مذاق نہیں، یہ سچ ہے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ صدمے سے چور آواز میں بولی۔ وہ الجھا، کیسا دھوکہ؟ میں یہ سمجھتی رہی کہ تم میرے ساتھ۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تم پاگل ہو فاریہ۔ وہ چیخ پڑا۔ میرے کس انداز سے تمہیں لگا؟ ملیحہ میری بیوی ہے، میں تو صرف اس لیے یہ سب کرتا رہا کہ کہیں تم یہ نہ سوچو کہ اتنی دور سے آئی کزن کو کسی نے کمپنی نہیں دی صرف مروت کی وجہ سے، اور تم اتنا غلط سمجھا مجھے یہ غیر فطری تعلق کس طرح گوارا ہو سکتا ہے؟ وہ حقارت سے بولا۔ مگر مجھے یہی لگا تمہارے انداز۔ معاذ نے اس کی بات کاٹ دی۔ یو جسٹ شٹ اپ۔ میں نے تم سے کسی قسم کے عہد و پیمان نہیں کیے، اور میرے کس انداز سے تمہیں لگا کہ تمہیں یہاں سے بڑے ہونے کی ضرورت ہے؟ فاریہ علی، اس نے اس کے دماغ کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے قطعیت سے اسے بولتے ہوئے باہر کا راستہ دکھایا۔ یو میں گو ناؤ۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ باہر نکل گئی۔ اگلے دن وہ واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے ساتھ ہی خوشی اور شور شرابہ بھی ختم ہو گیا۔ ہر فرد دوسرے سے نظریں چراتا نظر آیا۔ معاذ پہلے کی نسبت زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی خاموشی کی وجہ فاریہ کی روانگی کو محمول کیا گیا۔ سب کو عجیب سے وہم ستانے لگے، اور انہی دنوں رخصتی کی ڈیٹ طے کر دی گئی۔ اس سارے قصے میں اگر کوئی سب سے مظلوم ہستی تھی، وہ یقیناً ملیحہ تھی، جو کہ ایک عالم برزخ میں تھی۔ معاذ احمد سے اس کی محبت غیر مشروط تھی، اگرچہ ان کے نکاح کو 4 سال بیت گئے تھے، مگر وہ جب چاہتی بے دھڑک اس کے کمرے میں چلی جاتی۔ اسے کبھی احساس نہیں ہوا کہ وہ معاذ کے ساتھ تنہا ہے۔ البتہ اس دن وہ اپنی بے اختیاری پر جی بھر کے شرمندہ تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس رات معاذ اور فاریہ کے درمیان ایسی کون سی بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ اگلے دن ہی واپس چلی گئی۔ اسے مکمل یقین تھا معاذ فاریہ کے ساتھ انوالو ہے، لیکن چونکہ وہ بغاوت کی جرت نہیں رکھتا، اس لیے مجبوراً اسے اپنا رہا ہے۔
وہ اس سوچ پر اتنی پریقین تھی کہ یہ خیال اسے مار ڈالنے کے لیے کافی تھا کہ وہ معاذ کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ انہی روتے دھوتے اور بیزار کن دنوں میں شادی کا دن آ پہنچا۔ وہ دلہن بن کر غضب ڈھا رہی تھی تو معاذ احمد بھی سیاہ ڈنر سوٹ میں بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ایک طویل اور تھکا دینے والے دن کے اختتام پر اور ڈھیر رسموں کے بعد وہ بے حد خوبصورتی سے سجے معاذ احمد کے کمرے میں موجود تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ فاریہ شادی پر نہیں آئی تھی۔ وہ جانے کب تک سوچو کہ علامت ناہی جنگل میں چک پھیریاں کھاتی رہتی جب ہم نے اسے اس کے خیالوں سے نکالا۔ آپ بالکل پریشان مت ہو، معاذ بھائی کا موڈ بہت اچھا ہے اور وہ خوش بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ ابھی تو سب کازنز کے نرغے میں ہیں، تھوڑے انتظار کے بعد آ جائیں گے۔ آپ ایزی ہو کر بیٹھے ہو، تسلی دلاسا دے کر چلی گئی اور اب ملیحہ تھی اور اس کی لایانی سوچے، کاش کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں کس اذیت میں ہوں، کتنا تکلیف دہ ہے یہ احساس کہ کوئی ہماری پوری زندگی ہو اور ہم اس کی زندگی میں کہیں بھی نہ ہوں۔ کاش معاذ آپ کو یوں جبری طور پر خوش نہ ہونا پڑتا۔ میں جانتی ہوں میں آپ کے لیے مجبوری کا سودا ہوں، گلے پڑا وہ ڈھولوں جسے آپ کو ہر صورت بجانا پڑے گا۔ وہ سوچ رہی تھی اور پاگل ہو رہی تھی، جانے کب تک سوچتی رہتی اگر نیند اسے نہ جکڑ لیتی۔ دوسری طرف وہ ایسا پھنسا تھا کہ نکلنے کے چانس ہی نہ تھا۔ دیکھو معاذ، آج تو دوستوں کا دن ہے، آصف نے کمینگی کی انتہا کرتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں، وہ بے چینی اندر دبا کر مسکرایا۔ وہ اسے بالکل معاف کرنے پر تیار نہ تھے کیونکہ بقول ان کے اتنا گھننا خاموش اور خاندان کا ہیرو پہلی بار ان کے ہتھے چڑھا تھا تو کیوں نہ گن گن کر بدلے لے لیے جائیں۔ معاذ نے دزدیدہ نظروں سے وال کلاک دیکھا، سوئی کا ایک کا ہنسا بوڑھ کر چکی تھی۔ چلو کوئی گانا وانا سناؤ۔ آصف نے ارباز کو اشارہ کیا۔ اسی وقت تایا جان چلے آئے۔ ارباز کا منہ فوراً بند ہو گیا۔ بھائی بچوں کافی رات ہو گئی، سونے کا ارادہ نہیں؟ ان کے لہجے میں خاص تحکم تھا۔ سب کھسک گئے۔ معاذ نے دل ہی دل میں نعرہ مارا، جی تایا جان۔ وہ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بیڈ پر وہ بڑے سکون سے محو استراحت تھی۔ وہ چند لمحے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے نزدیک بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے چوڑیاں بجائیں۔ اس کی آنکھیں فوراً کھل گئیں۔ اسے جاگتا پا کر وہ ہلکے سے مسکرایا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ وہ کوہنیوں کے بل اٹھ گئی۔ معاذ کی تمام توجہ اس کی طرف تھی اور ملیحہ اس کی تمام جان معاذ کے ہاتھ میں دبے ہاتھ میں سمٹ آئی تھی۔ اچانک بجلی کڑکی اور اس کے ساتھ ہی ٹپاٹپ بارش برسنے لگی۔ ایک بارش باہر برس رہی تھی، ٹھنڈی، سرد اور بے رحم، اور ایک اندر برس رہی تھی، مہربان، نرم اور پرحدت۔ اگر یہ خواب ہے تو کاش میں کبھی نہ جاگوں۔ ملیحہ نے سختی سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اگلی صبح کا رنگ بے حد خوبصورت اور دل فریب تھا۔ معاذ ابھی تک سو رہا تھا۔ ملیحہ نے اس پر نظریں جما دیں، پھر اس کے لبوں پر ایک تکلیف دہ مسکراہٹ آ گئی۔ مروت نبھانا تو کوئی آپ سے سیکھے معاذ، بہت خوبصورتی سے نبھایا آپ نے اس جبری تعلق کو۔ وہ بے حد قنوطی ہو رہی تھی۔ اسی وقت دروازہ بجنے لگا۔ ملیحہ نے ایک نظر سوئے معاذ کو دیکھا اور پھر اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ کھلے دروازے سے ایک جم غفیر اندر آیا۔ ہر کوئی اپنی اپنی بولی بولنے لگا، آوازیں، کہے، نت نئی بولیاں۔ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ سویا رہتا۔ اس کے اٹھتے ہی سب اسے گھیر کر بیٹھ گئے۔ پھر تو وہ ہنگامہ مچا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ ولیمہ کی تقریب چونکہ شام کو تھی اس لیے سب ریلیکس تھے۔ ولیمہ کی تقریب بخیر و بخوبی نبٹ گئی اور اس کے بعد ایک روٹین لائف شروع ہو گئی۔ فری کو میک اپ میں مہارت حاصل تھی، وہ اسے روز تیار کر دیتی اور عباس واپسی پر گچرے لے آتا۔ یوں معاذ کے آنے تک وہ بے حد خوبصورتی سے اسے تیار شدہ ملتی۔ اس روز بھی وہ لوٹا تو کمرے کے دروازے پر فری اور عباس دربانوں کی طرح تعینات نظر آئے۔ خیریت؟ وہ حیران ہوا۔ جی بالکل، عباس نے مسکرا کر کہا۔ پھر یوں کھڑے ہونے کا مقصد بول جا۔ ہمیں نیک چاہیے، فری چمک کر بولی۔ خدا کو مانو لڑکی، یہ کون سی قسط ہے؟ وہ بدکا۔ میں آپ کی بیگم کو روز اتنا زبردست میک اپ کرتی ہوں اور میں آپ کی بیگم کو روز گجرے لا کر دیتا ہوں، اس کا۔ اچھا تو وہ تم دونوں کرتے ہو تو آپ کو کیا لگا ہمارے پچھواڑے کیا گجرے کا پودا اگایا ہے؟ عباس چمک کر بولا۔ یا پھر آپ کی بیگم اتنی زبردست بیوٹیشین ہے؟ فری نے فوراً تائید کی۔ وہ بے بس ہوا۔ چلو ملیحہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ وہ انہیں لیے اندر آ گیا۔ ملیحہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، رائل بلو کامدار سوٹ میں نفاست سے کیے ہوئے میک اپ میں وہ بلا شبہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ہاں بھئی، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا بولا۔ ہمیں نیک چاہیے، وہ دونوں کورس میں بولے۔ ملیحہ سمجھ گئی، نیک چاہیے، یہ خدمات کا معاوضہ جو آپ سمجھ لیں۔ عباس ڈٹائی سے بولا۔ لیں بھئی بیگم صاحبہ، انہیں تو فارغ کریں۔ معاذ نے والیٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ ششو پنج کا شکار ہو گئی۔ یہ تو حال ہے بیچاری عورتوں کا، اگر شوہر کبھی مہرباں ہو جائیں تو انہیں یقین ہی نہیں آتا۔ فری نے اس کی حیرت دیکھ کر مذاق اڑایا۔ وہ خفیف ہو گئی۔
ایسی کوئی بات نہیں، اس نے کہتے ہوئے والیٹ کھولا اور انہیں پیسے دینے لگی۔ جیو پیاری بھابھی، خدا تمہیں خوش رکھے، سکھی رکھے، سدا سہاگن رہو، خدا تمہاری گود ہری۔ عباس کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح بجتا رہتا اگر فری بروقت اسے کوہنی نہ مارتی۔ کیا ہے؟ بلبلا اٹھا، کیا ایکسپرٹ فقیر کی طرح شروع ہو گئے ہو؟ چلو اب۔ فری نے اسے باہر دھکیلا۔ ان کے جانے کے بعد معاذ اس کے سامنے آ بیٹھا۔ ملیحہ، تمہیں تو پتہ ہے نا، ڈائیلاگس کے معاملے میں بالکل اناڑی ہوں، شاعری بھی نہیں کر سکتا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتا اسے اذیت میں مبتلا کر گیا۔ ارے ادھر تو دیکھو، اس نے مسکرا کر ملیحہ کا چہرہ اپنی طرف پھیرا۔ اور یہ کہ محبت کی اپنی زبان ہوتی ہے، تمہیں یہ زبان سمجھ آتی ہے نا؟ وہ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ ملیحہ کا دل خون ہونے لگا۔ میں چائے لے کر آتی ہوں۔ اس کا ہاتھ ہٹاتی اٹھ گئی۔ وہ حیران سا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ وہ روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا، معاذ گھر پر تھا، جبکہ عباس دوستوں کے ساتھ کہیں نکلا ہوا تھا۔ ملیحہ نے چائے کا کپ اس کے نزدیک رکھا۔ وہ واپس جانے لگی جب معاذ نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا۔ بیٹھو۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ملیحہ، ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے اور تمہارے کام ہی ختم نہیں ہوتے؟ نہیں، کام تو کوئی نہیں ہے۔ چلو تیار ہو جاؤ، کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ شام تو ہو گئی ہے، رہنے دیں۔ تو اچھا ہے نا، شام ہو گئی ہے، فورٹریس چلیں گے یا پھر جوائے لینڈ، اور واپسی پر KFC۔ اس نے اصرار کیا تو وہ بھی ہار مان کر اٹھ گئی۔ وہ اس کے جانے کے بعد سر ہاتھوں پر گرا کر بیٹھ گیا۔ کیسی لڑکی ہے میرے مولا، کسی طرح بھی خوش نہیں ہوتی، جتنا بھی پیار کروں، کتنا بھی خوش رکھنے کی کوشش کروں، کوئی اثر ہی نہیں، ہر وقت بجھی بجھی سی رہتی ہے۔ بات کیا ہے؟ وہ سوچتے ہوئے الجھ رہا تھا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو خود بھی اٹھ کر تیار ہونے چل دیا۔ وہ شاور لے کر لوٹا تو ڈرائنگ روم کا دروازہ بند نظر آیا، یعنی عباس آ چکا تھا۔ وہ اسے بھی کہنے کے خیال سے آگے بڑھا جب ملیحہ کی آواز نے قدم وہیں روک دیے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا عباس، میں کیا کروں؟ وہ رندی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ معاذ بھائی تو بہت خوش ہیں آپ ہی، اب آپ کو کیا پریشانی ہے؟ عباس کی الجھتی آواز اس کی کانوں سے ٹکرائی۔ وہ خوش نہیں ہیں، وہ بالکل خوش نہیں ہیں، وہ صرف مجبور ہیں، میں جانتی ہوں۔ وہ فاریہ کو پسند کرتے تھے۔ وہ رونے لگی۔ رو کیوں رہی ہیں؟ اور فاریہ تو ماضی کا قصہ بن چکی ہے، بھول جائیں اسے۔ میں چاہوں بھی تو نہیں بھول سکتی، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ ان کے دل میں ہے۔ پاگل ہو گئی ہیں آپ کیا؟ بھائی نے آپ سے کوئی بات کی؟ وہ جھنجھلایا۔ نہیں، انہوں نے نہیں کی۔ وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ کیا وہ آپ کا خیال نہیں رکھتے؟ وہ مضطرب رکھتے ہیں، اور یہی چیز تو مجھے زیادہ پریشان کرتی ہے کہ وہ خود پر جبر کر رہے ہیں۔ یہ خیال مجھے پل پل مار رہا ہے کہ میں ان کی پسند نہیں ہوں۔ مجھے لگتا ہے آپ کو ایک بار بھائی سے بات کر لینی چاہیے۔ معاذ کا دماغ جیسے خلا میں معلق ہو چکا تھا، اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ وہ تیزی سے پلٹا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ 27 دسمبر کی بے حد خنک اور سرد شام تھی، مگر اسے لگا جیسے پورے وجود سے آگ کے لپٹیں نکل رہی ہوں۔ ایک گلاس پانی پینے کے بعد وہ بلند آواز میں چلایا، ملیحہ۔ چند سیکنڈز بعد وہ اندر آ کے جھکے سر کے ساتھ وہ کیا چھپانے کی کوشش کر رہی تھی وہ جانتا تھا۔ چند لمحے وہ اسے تند و تیز نظروں سے گھورتا رہا، پھر بے اختیار آگے بڑھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں؟ اس کے شانوں پر دونوں ہاتھ گاڑے وہ دھیمے لہجے میں غرایا۔ تمہیں لگتا ہے میں فاریہ کو پسند کرتا ہوں؟ تمہیں لگتا ہے میں مجبوراً تم سے نبھا رہا ہوں؟ تمہیں لگتا ہے وہ آج بھی میری زندگی میں ہے؟ تمہیں لگتا ہے میں خود پر جبر کر رہا ہوں؟ اور کیا کیا لگتا ہے تمہیں؟ ایک ہی بار بتا دو۔ اس کی حیرانی سے پھیلی کشادہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ کتنی اذیت میں تھی۔ ایسا کیسے سوچ لیا تم نے؟ وہ بدتمیز اور بد تہذیب لڑکی، جس کو دیکھنا تو دور، جس کی میں بات کرنا پسند نہیں کرتا، تم اسے میرے ساتھ؟ وہ صرف میری کزن تھی، میں نے تو کبھی تم پر ایک استحقاق کی نظر نہیں ڈالی تھی، حالانکہ تم میری منقوہ رہی ہو 4 سال، اور تم نے میرے بارے میں اتنا غلط سوچ لیا، اتنا گرا ہوا سمجھ لیا مجھے۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ملیحہ کو جھٹکے پہ جھٹکا لگا رہا تھا۔ میں تو ہمیشہ تم سے محبت کرتا ہوں ملیحہ، ہاں، اظہار اب کرتا ہوں، اور پہلے کبھی نہیں کیا، اور تمہیں لگتا ہے میں جبری طور پر یہ سب کرتا ہوں؟ معاذ میری بات سنیں، وہ بے قراری سے بولی۔ معاذ نے اس کے شانوں پر سے ہاتھ ہٹا لیے۔ کوئی بات نہیں سننی، مجھے دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ وہ رخ موڑ گیا۔ معاذ میں اس کے لب کچھ کہنے کی خواہش میں پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ رات وہ بہت دیر سے گھر لوٹا۔ ملیحہ اس کا انتظار کرتے کرتے آخرکار نیند کی آغوش میں چل گئی، اور دوسری طرف وہ رات گئے ٹھنڈ میں پھرتا رہا، جس کا نتیجہ اگلے دن سامنے آیا۔ اسے تیز بخار نے آ لیا تھا۔ چچا جان نے اسے جاب پر جانے نہیں دیا۔ ڈاکٹر چیک کرنے کے بعد دوائیاں لکھ کر دے گیا۔ ملیحہ کچن میں سوپ تیار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سوپ کا باؤل تھامے کمرے میں آ گئی۔
یہ سوپ پی لیں، وہ بہت ہمت کر کے بولی تھی۔ رکھ دو کہیں، صاب حیات کو پی لوں گا، وہ تلخی سے کہہ کر منہ لحاف میں چھپا گیا۔ ملیحہ آنسو پیتی باہر آ گئی۔ ملیحہ، معاذ نے دوا لی؟ چچی جان متفکر ہو کر پوچھ رہی تھی۔ جی نہیں، وہ سوپ ہی نہیں پی رہے۔ ہاں، بیماری میں بڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے، ہزار نخروں کے بعد مانتا ہے۔ جی میں پھر کوشش کرتی ہوں۔ وہ واپس کمرے میں پلٹ گئی۔ معاذ بس کر دیں، معاف کر دیں مجھے، وہ ہانسی ہو کر کہہ رہی تھی۔ اچھا سوپ تو لے لیں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سوپ پینے کے بعد اس نے دوائیاں لی اور پھر سے بستر میں دبک کر غافل ہو گیا۔ اگلے دن اس کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ اس نے پورا دن ملیحہ سے کوئی بات نہیں کی تھی اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ اٹھ کر چلا جاتا۔ اس سے اگلا دن بھی اسی طرح بیت گیا۔ وہ کچن میں لنچ بنا رہی تھی جب عباس چلا آیا۔ آپ ہی، کھانے میں کتنی دیر ہے؟ بس تیار ہے، وہ بھیگی آواز میں بولی۔ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان ہیں؟ وہ ٹھٹکا تھا۔ نہیں تو۔ اس نے نظریں چرائیں۔ مجھ سے چھپائیں گی؟ بتائیں بات کیا ہے؟ وہ برا مان گیا۔ وہ مجھ سے ناراض ہیں عباس، اور وہ اسے سب بتاتی چلی گئی۔ وہ دنگ رہ گیا۔ کیا بات ہے آپ کی؟ بڑے بڑے مار کے مار لیا آپ نے تو۔ کل ہم نے آپ کے لیے سرپرائز پارٹی رکھی ہے نیو ایئر کی خوشی میں، اور مجھے نہیں پتہ، منائیں اپنے میاں صاحب کو، کل مجھے آپ کے یہ بگڑے ہوئے چہرے نظر نہ آئیں۔ وہ وارننگ دیتا چلا گیا اور وہ بات کرنے کا موقع ڈھونڈتی رہ گئی۔ موقع تو تب ملتا جب وہ اسے موقع دیتا۔ اگلا دن بیت گیا۔ وہ صحن میں تھی جب عباس آیا۔ میں بیکری پر جا رہا ہوں کیک لینے، وہ اندر چلی آئی۔ معاذ بڑی تسلی سے بیڈ پر بیٹھا اپنے آگے کچھ پیپرز لکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے نزدیک آ گئی۔ معاذ، میں اس نے بات شروع کی تھی کہ وہ پیپرز ایک طرف پھینکتا اٹھا اور کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ ملیحہ کا دل بھرانے لگا اور پھر وہ بھی اٹھی اور چلتی اس کی پشت پر آ کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے سر اس کی پشت سے ٹکا دیا۔ بس کرے ناراضگی، مجھ سے اور نہیں سہا جاتا، میں مانتی ہوں اپنی غلطی، اب بس کر دے، معاف کر دے مجھے۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ معاذ نے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ غصیلا لہجہ، مگر وہ ذرا بھی نہیں ڈری۔ میں رو نہیں رہی، میں تو آنکھیں صاف کر رہی ہوں تاکہ آپ کو واضح طور پر دیکھ سکوں، پھر آپ مجھے پھر کسی دھن میں لپٹے ہوئے نظر نہ آئیں۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بے اختیار اسے سینے میں بھینچ لیا۔ اگر پھر کچھ غلط سوچا تو مجھے موت آ جائے، وہ شدت پسندی سے بولی۔ پاگل، نئے سال کا آغاز کیا روتے ہوئے کرو گی؟ ملیحہ کے آنسو فوراً بند ہوئے تھے۔ مجھے ہمیشہ اسی طرح چاہیں گے معاذ؟ اس نے یقین دہانی کروانی چاہی۔ ہاں، ہمیشہ اسی طرح چاہوں گا۔ معاذ نے اس کی پیشانی کو چوما۔ کبھی ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں۔ اس نے اب کی بار اس کی ننھی سی ناک کو چھوا۔ اور باہر جانے کے لیے بھی نہیں کہیں گے؟ کیوں بھائی؟ معاذ کو اعتراض ہوا۔ مجھے ہر جرم سے وحشت ہوتی ہے، جیسی میری جان کی خوشی۔ وہ مسکرایا۔ اسی وقت دروازہ دھڑ دھڑایا گیا۔ بھائی، آپ ہی آ جائیں، عباس کی آواز تھی۔ یہ کیوں ڈسٹرب کرنے آ گیا؟ وہ بدمزہ ہوا۔ وہ ہنستی ہوئی اس سے الگ ہوئی۔ نیو ایئر نائٹ ہے، آج پارٹی رکھی ہے انہوں نے۔ اوہ اچھا، تو نئے سال کے لیے آپ کی دعا کیا ہوگی بیگم صاحبہ؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے دروازے کی سمت بڑھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یہی کہ ہم ایک دوسرے کی محبت راس آ جائے۔ وہ باہر آ گئے۔ ڈرائنگ روم کے سینٹرل ٹیبل پر بہت خوبصورتی سے لوازمات سیٹ کیے گئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ ماہم چلائی۔ فری، تمہارے چیف گیسٹ اتنے خراب ہولیوں میں آئے ہیں۔ چیف گیسٹ جو ہیں، عباس مسکرا کر بولا، سب کھلا دیے۔ چلے جناب، کیک کاٹے۔ فری نے چھری معاذ کو تھمائی۔ معاذ نے چھری ملیحہ کے ہاتھ میں دی اور اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ سب کی منی خیز آوازوں اور سیٹیوں کے شور میں انہوں نے کیک کاٹا تھا۔ وہ دل سے اپنے رب کا شکر گزار ہو گئی جس نے اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا تھا۔ آنے والے سال کا آغاز بے حد خوبصورتی سے ہوا تھا اور اسے یقین تھا کہ یہ سال اس کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کیک کا پیس معاذ کے منہ پر مل دیا۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے چھوٹے سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے گا، اور کائنڈلی ایک بار پھر میں آپ کو ریمائنڈ کروا دوں، پیجز کے لنک جو ہیں وہ میں نے اپنے ڈسکرپشن باکس میں دے دیے ہیں۔ کائنڈلی ضرور جائیے گا اور اس کو لائک شیئر ضرور کریے گا، اس کو فالو کریے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔